आ गए खुल के सामने किरदार, कौन किसका जहां में है गम। अस्सलामु अलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। मोमिन, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जवाब देना है तकी हाशमी साहिब को कि जिन्होंने कल के प्रोग्राम में एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम और उसमें एक कानून दिया कि इनके जो फुकहा हैं या मुज्तहिद हैं जो नमाज बातिल के कायल हैं शहादत सालसा की वजह से, तो आखिर उनके पास कौन सा कानून है, कौन सा कुलिया है जिसकी वजह से वो नमाज बातिल का फतवा जारी करते हैं। तो आइए सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं, इसके बाद उन्हें एक जवाब पेश करते हैं। यानी अगर हम तीसरे गवाही के ऊपर मोतबर तरीन रवायात, मोतबर तरीन आयात ले आते हैं तो फिर हम इमाम के ये जो कुल्ली कानून है इससे हम क्या हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। यानी इमाम ने कुल्ली कानून क्या दिया कि जब भी तुम नमाज के दौरान कलाम करते हो तो तुम्हारी कलाम से नमाज बातिल हो जाती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि असल कानून क्या है, बुतलान का कानून है। नमाज के अंदर असल कानून क्या है, बुतलान का है। लिहाजा बुतलान वालों को दलील नहीं देनी, बुतलान वाले इमाम के कानून के मुताबिक हैं, इमाम की असल के मुताबिक जा रहे हैं। जो इमाम ने एक कानून की बेस की थी, एक कानून की बुनियाद डाली थी, बुतलान वाले उसी कानून के मुताबिक हैं। जी मोमिन, तो आपने सुना था कि हाशमी साहब का बयान कि जिसमें उन्होंने एक कुलिया बताया कि इमाम मासूम फरमाते हैं जिसने नमाज में कलाम किया तो उसकी नमाज बातिल है, और बाद में ये हवाला भी दिखाते हैं। तो मैं भी आपको बताता चलूँ मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह है, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1057 अनहु इन तक़ल्लमता औ सरफ़ता वजहका अनिल क़िबलती फ़आइदिस सलाता। ठीक है कि अगर आपने कलाम किया या क़िबला से मुंह मोड़ा तो फिर आपको चाहिए कि आप नमाज दोबारा पढ़ें। इसका मतलब आपकी वो पहली नमाज बातिल हो जाएगी। ये है कानून, ये कुलिया बता दिया। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हम मोतबर रिवायात लेकर आएँ शहादत सालसा पर, हदीस लेकर आते हैं, आयात लेकर आते हैं, तो फिर हम इस कानून से खारिज हो जाएंगे। तो आइए ज़रा चलते हैं, आया कि ये कानून शहादत सालसा और तशहुद के लिहाज से भी लागू है या उस पर लागू नहीं होता। हम इसकी हकीकत आज इंशाअल्लाह आश्कार करके जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, क्या यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो कलाम नमाज की बात की जा रही है इससे मुराद तशहुद है, तशहुद में कलाम की बात है, या जब पूरी नमाज की बात हुई तो इसमें तशहुद भी शामिल हो जाता है? ऐसा ही है ना तकी साहब कि यहाँ पर बाकायदा तशहुद का नहीं लिखा हुआ, मुकम्मल नमाज की बात है। मुकम्मल सलात के दौरान अगर आपने कलाम किया तो आपकी नमाज बातिल है, मगर यहाँ पर तो तशहुद की बात नहीं हो रही, मुकम्मल नमाज की बात है। आप लोगों ने कयास करके फ़कत तशहुद बना दिया, ऐसा ही है। तो बहरहाल मैं भी एक आपको रिवायत दिखा देता हूँ जिसमें मुकम्मल नमाज की बात है और उसमें 12 आयमा के अस्मा की बात है। मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1415 है। वरवा अबान इब्न उस्मान अनिल हलबी अन्नहु क़ाला लि अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम उसम्मिल अइम्मता फ़िस सलाती फ़क़ाला अजबिलहुम। तो मौला से हलबी साहबी अगर पूछते हैं, मौला क्या मैं आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन के अस्मा मुबारक नाम फ़िस सलाती नमाज में ले सकता हूँ? फ़क़ाला अजमिलहुम, तो मौला ने क्या फरमाया, खूबसूरत करके लो। तकी हाशमी साहब, तो यहाँ पर नमाज के बारे में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अस्मा के लिहाज से तो हमारे पास फिर एक कुल्ली कानून मिल रहा है। पूरी नमाज में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अस्मा मुबारक को लिया जा सकता है, और यहाँ पर इजमालन की बात नहीं हो रही कि इकट्ठे, क्योंकि अस्मा को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अस्मा हमेशा खूबसूरत करके अदा किए जाते हैं जैसा कि कुनूत में अदा किए जाते हैं। तो जनाब अगर वहाँ पर नमाज से मुराद आप तशहुद ले रहे हैं तो यहाँ पर भी नमाज से मुराद तशहुद लें फिर, और माने कि ये जो 12 आयमा की गवाही है, 12 आयमा के नाम लिए जा सकते हैं या तशहुद में लिए जा सकते हैं। तो पहली बात तो यही मोमिन कि इस हदीस से ही इसका ये जो कुलिया और कानून था, ये आइम्मा मासूमीन के लिहाज से, शहादत सालसा के लिहाज से हम इस कानून से खारिज हो जाते हैं। तो इस कानून में आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन ये शहादत सालसा की बात बिल्कुल नहीं हो रही। एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और कोई दूसरा शख्स आता है और वो आकर उसे सलाम करता है तो उस पर सलाम का जवाब देना भी वाजिब है, चाहे वो नमाज की हालत में होता है। तो ये भी कलाम हुआ,
اور اسی من لا یحضر الفقیہ کے اندر ایک چیپٹر موجود ہے جس کے اندر ساری احادیث ملتی ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ دوسرے شخص آ کر سلام کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ سلام کا جواب دے۔ تو سلام کے جواب کی صورت میں بھی کلام کرنے کی اجازت ہے۔ ہم یہاں پر بھی اس خلیہ سے جو تقی ہاشمی صاحب نے ہمیں دکھایا ہے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں، قنوت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ قنوت بھی نماز کے اندر ہے، تو قنوت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ فروع قافی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 114 پر ایک احسن حدیث ہے، تو اس کے اندر ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن القنوت وما يقال فيه فقال ما قضى الله على لسانك ولا اعلم له شيئا موقتا۔ جی جناب، کہ جو بحکم خدا تمہاری زبان پر جاری ہو جائے، میں کوئی معین چیز نہیں جانتا اس بارے میں۔ یعنی قنوت کے لحاظ سے مولا نے کیا فرمایا کہ جو چیز آپ کی زبان پر بحکم خدا جاری ہو جاتی ہے وہ ادا کر دیں، اس میں قید نہیں ہے، معین نہیں ہے، فکس نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر قنوت کے لحاظ سے بھی ہم اس قانون سے، اس کلیہ سے جو آپ نے بتایا تھا، خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے ایک اور صحیح حدیث ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن ادنى القنوت فقال 5 تسبیحات۔ تو مولا سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا قنوت کے اندر کم سے کم کیا پڑھا جائے، کم سے کم کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں 5 تسبیحات۔ کم سے کم 5 تسبیحات ہیں، اس کا مطلب زیادہ تسبیحات بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کلیہ سے جو آپ نے بتایا تھا خارج ہو جاتے ہیں، اور ہمیں قنوت میں چاہے ہم ائمہ معصومین کے اسماء کی تلاوت فرمائیں، ان کی گواہی دیں، ٹھیک ہے، یا 5 سے زیادہ تسبیحات کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ حکم معصوم کے مطابق ہے، ہم دے سکتے ہیں۔ اب یہ تھی قنوت کی کیفیت مومنین۔ اب ذرا چلتے ہیں اصل موضوع کی جانب، تشہد کے لحاظ سے کہ تشہد کی کیا کیفیت ہے۔ کیا تشہد کو بھی ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین نے فکس کیا ہے، معین کیا ہے کہ فقط 2 گواہیاں دینی ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اور جس کی بنا پر نعوذ باللہ من ذالک نماز کے بطلان کا فتویٰ دیا کرتے ہیں؟ تو جناب فروع کافی جلد نمبر 2 اور یہاں پر تشہد کا باب ہے، صفحہ نمبر 110 پر باسند روایت ہے، قلت لابی جعفر علیہ السلام ای شیء اقول فی التشہد، کہ مولا سے صحابی آ کر پوچھتا ہے کہ مولا تشہد میں کیا چیز پڑھی جائے، والقنوتی، اور قنوت میں، قنوت و تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا تلاوت کیا جائے، کیا پڑھا جائے، کیا کہا جائے؟ قال علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قل باحسن ما علمت فانه لو كان موقتا لهلك الناس۔ تو مولا فرماتے ہیں جو احسن جانو وہ پڑھو، ٹھیک ہے، جو احسن جانتے ہو وہ پڑھو، وہ کہہ دو، کیونکہ اگر معین ہوتا، موقتاً ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اب یہ حدیث ایک تو اس کو ظاہر کر رہی ہے، تقیہ کو ظاہر کر رہی ہے، اور دوسری بات کہ مولا نے کیا فرما دیا، جو اچھا جانو وہ تلاوت فرماؤ تشہد کے اندر اور قنوت کے اندر، یعنی جو قنوت کی حالت ہے، کیفیت ہے، وہی تشہد کی ہے، اس میں قید نہیں ہے، اس میں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور شہادت ثالثہ، اس سے بڑا احسن ذکر کون سا ہے؟ علی ولی اللہ، جو کہ رسول اللہ کا ذکر کہلاتا ہے، رسول اللہ کا ذکر جو کہ اللہ کا ذکر کہلاتا ہے۔ تو بھائی علی ولی اللہ تو ذکر خدا ہے، علی اللہ کا ولی ہے، تو یہ تو اللہ ہی کی تعریف ہے، خدا کا ذکر کہلاتا ہے۔ تو اگر خدا کا ذکر آپ تشہد میں اچھا نہیں سمجھتے تو پھر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جی جناب، تو یہاں پر اس حدیث معصوم سے بھی ہم آپ کے بتائے ہوئے کلیہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو معصوم نے کلیہ بتایا تھا کلام والا، وہ کلام سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تشہد مراد نہیں ہے، باقی جو مرضی کلام ہو سکتا ہے، علی ولی اللہ مراد نہیں ہے، ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے اسماء مبارک مراد نہیں ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یہاں اس کلام سے مراد تشہد کی بات ہو رہی ہے، ولایت علی کی بات ہو رہی ہے؟ تو جو شخص ایسا فتویٰ جاری کرتا ہے، جیسا کہ بشیر نجفی صاحب ہیں یا سستانی صاحب ہیں، تو وہ قیاس کر رہے ہوتے ہیں، وہ معصومین علیہ السلام کی بے شمار احادیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جانب سے فتویٰ دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ
خطاب میں سے قرآن میں سے حکم نہیں دیتا تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، کافر ہے، فاجر ہے۔ اور علی بادشاہ بھی ایک کتاب ہیں، ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین بھی ایک کتاب ہیں۔ آل محمد کا فرمان بھی اللہ کا فرمان کہلاتا ہے، اللہ کا حکم کہلاتا ہے۔ اب مومنین یہ تھی کیفیت تشہد کی۔ ایک اور حدیث جو ہے تو مجہول، لیکن یہ لوگ اکثر اسے دلیل بنا کر پیش کیا کرتے ہیں۔ سألت ابا جعفر علیہ السلام عن ادنى ما يجزئ من التشہد فقال الشہادتان۔ جی جناب، کہ مولا سے پوچھا جاتا ہے کہ تشہد میں کم سے کم کیا پڑھا جائے، کم سے کم کیا جائز ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں 2 گواہیاں۔ تو جناب یہاں پر کم سے کم 2 گواہیوں کی بات ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرضی گواہیاں دے دیں، ولایت کی دے دیں، اس کے بعد ائمہ معصومین تمام ائمہ کی گواہی دے دیں، تو یہاں پر کم سے کم 2 گواہیاں ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 نہیں، کم سے کم 2 گواہیاں ہیں۔ تو پتہ چلا زیادہ کی اجازت یہاں پر موجود ہے۔ تو تشہد میں ہم کلام کا اجازہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس قانون موجود ہے، حکم معصوم موجود ہے، لہذا ہم وہ جو پہلا قانون تھا آپ نے بتایا تھا، ہم اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں جو مطلق قانون ہے، جس کا انکار بھی ناممکن ہے۔ جی مومنین، تو ہم چلتے ہیں القطرہ من بہار ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 92 پر۔ قال امام صادق علیہ السلام کے مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین۔ کہ مولا فرماتے ہیں جب بھی، اذا جب بھی، اب یہ ظرف زمان بھی ہے اور دوسرا حرف شرطن بھی ہے، یہ شرط ہے کہ جب بھی، اذا جب بھی، قالا احدکم تم میں سے کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ امیر المومنین، تو اسے چاہیے کہ وہ امیر المومنین کی بھی گواہی دے، علی امیر المومنین بھی کہے۔ جی جناب، یہ ہے ہمارے پاس کلیہ، یہ ہے ہمارے پاس قانون کہ جب بھی، چاہے تشہد میں ہے، چاہے کلمہ میں ہے، چاہے اذان میں ہے، چاہے اقامت میں ہے، کہیں پر بھی جہاں توحید اور رسالت اکٹھے آئیں گے تو اس کے بعد ولایت علی کی گواہی لازم ہو جاتی ہے۔ یہ مولا نے ہمیں حکم دیا ہے، قانون دیا ہے۔ اور تشہد ویسے مقید نہیں ہے، اور مولا نے ادھر یہ فرما دیا کہ جو توحید اور رسالت کی گواہی دے تو اسے چاہیے کہ علی امیر المومنین بھی کہے۔ تو یہ ہے قانون جو مطلق قانون ہے، چاہے آپ کلمہ میں ہیں، اذان میں ہیں، اقامت میں ہیں، تشہد میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں توحید اور رسالت کی گواہی دیں گے تو وہاں پر علی بادشاہ کی گواہی بھی دیں گے۔ اس میں سنانا چاہوں گا کہ ہمارے شیخ صدوق کے اندر یہ حدیث قدسی موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی عمل کرنے والے کا عمل قبول نہیں کروں گا جب تک وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ ساتھ، تو جہاں بھی رسالت کا اقرار آئے گا وہاں پر ولایت کا اقرار لازم ہے، اور جو ولایت علی کا اقرار نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ رسالت کو بھی قبول نہیں کرے گا، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل قبول نہ ہونا یا باطل ہونا ایک ہی بات ہے۔ تو جناب علی ولی اللہ کی وجہ سے نمازیں ہماری باطل نہیں ہوتی، بلکہ علی ولی اللہ نہ پڑھنے والوں کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ جی جناب، ہمارے پاس قانون موجود ہے، اور جو اس قانون کا انکار کرتا ہے وہ حکم معصوم کا انکار کرتا ہے، اور حکم معصوم کا انکاری کفر کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن میں دیکھیں کہیں پر تفریق نہیں ہے کہ یہاں پر کلمہ میں گواہی دو اور اذان میں چھوڑ دو، تشہد میں چھوڑ دو۔ جہاں اللہ کی ولایت آئی، رسول کی ولایت آئی، وہاں علی کی ولایت آ گئی۔ جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کی بات ہوئی وہاں پر علی بادشاہ کی اطاعت کی بات ہوئی۔ جہاں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی بات ہوئی وہاں پر علی بادشاہ پر ایمان لانے کی بات ہوئی۔ تو کوئی تفریق نہیں ہے، مطلق قانون یہی ہے، جہاں توحید و رسالت وہاں علی ولی اللہ۔ اب جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بلا شبہ اس کا شیعت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر ہمت ہو تو میرے ان احادیث روایات کی رد پیش کیجیے گا۔ جزاک اللہ مومنین، امام زمانہ علیہ السلام۔